बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर नाज़रीन एक वीडियो वायरल होती है और आनन फानन काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब का झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया एक मौलवी साहब के साथ चलती महफिल पाक में। वो मौलवी साहब कौन थे? समर अब्बास अत्तारी साहब ने क्या कह दिया कि इख्तिलाफ हो गया? वो मौलवी साहब स्टेज पर आगे बात करने के लिए ये मुकम्मल हक़ाइक़ जो हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है, इंशाअल्लाह पूरी दयानतदारी के साथ मेरी कोशिश होगी बग़ैर ख़यानत के आप हज़रात के सामने रख दूँ। फ़ैसला आप हज़रात ने करना है। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि हक़ाइक़ जानने के लिए कुछ चीज़ें देखना दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उस महफ़िल पाक में मिर्ज़ा इंजीनियर का जिक्र भी हुआ, एक राफ़ज़ी पीर का जिक्र भी हुआ, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के हवाले से भी बात हुई। तो ये एक मतंजन से खिचड़ी सी बन गई। सादा लोग जो है वो अभी तक शायद समझ नहीं पाए कि ये इख्तिलाफ, ये झगड़ा किस वजह से हुआ। तो मैं सबसे पहले आप हज़रात के सामने ये चीज़ें कुछ रखना चाहूँगा कि ये मौलवी साहब जिन्होंने इख्तिलाफ किया है समर अब्बास अत्तारी साहब से, ये मौलवी साहब कौन है? ये आप ज़रा एक एक करके इनकी ज़रा पिक्चरें देख लें ज़रा। सबसे पहले आप ये वाली देखिएगा। ये देखिए जनाब, ये हैं, इनका नाम है, ये मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के बेली हैं, उनके दोस्त हैं और काफ़ी करीबी हैं। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका नाम है नबी गुल। ये नबी गुल साहब जो हैं, इन्होंने इख्तिलाफ जो किया है वो इस वजह से किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला वो क्लिप भी आप हज़रात के सामने रखूँगा। बल्कि यहाँ पर रुककर मैं एक और आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। ये जो मामला हुआ स्टेज पर, ये भी आप देख लें कि इस मामले से हनीफ़ कुरैशी साहब को कितनी खुशी हुई कि जैसे ही ये मामला स्टेज पर हुआ, यानी कि ये नबी गुल साहब जो हैं, इन्होंने आके मुफ्ती समर अब्बास साहब से इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। तो ये आनन फानन जिस तरह वीडियो ये वायरल होना शुरू हुई, तो ज़रा भी दरेग नहीं किया, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने उठाया और अपने चैनल पर भी अपलोड कर दिया। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यानी कि ये हनीफ़ कुरैशी साहब के बेली हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये वाला मामला तो होना ही था। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने इस महफिल पाक जहाँ पर यह मामला सारा हुआ है, बयान करते करते मिर्ज़ा इंजीनियर को रगड़ा लगाया। और ये बात तो है कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि जो इनको बोलना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ। ये मैं इसलिए इतराफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज़ है। हमने निजी महफ़िलों में भी अपने दोस्त अहबाब से भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। कुछ ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पर तल्ख़ होना बनता है, जहाँ पर जो है वो इस अंदाज के साथ गुफ्तगू करना बनती है। लेकिन हर महफिल पाक में हर एतबार से, यानी कि हर चीज़ को नज़रअंदाज करके हर बार हर महफिल पाक में इसी तरीके से बोलना ये शायद मुनासिब नहीं है और ये शायद आलिमाना अंदाज भी नहीं है। तो ये बात तो है कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने जो है ये जो काम बना के रखा हुआ कि हर महफिल पाक में जारिहाना अंदाज, ये मुनासिब नहीं है। ये मैं खुले लफ्ज़ों के साथ कह रहा हूँ। दूसरे नंबर पर यह बात भी ज़हन में रखिएगा, जो मिर्ज़ा इंजीनियर है, क्योंकि ये मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से भी बात हुई, ये बात जानना समझना ज़रूरी है। फिर मुद्दा जो आप हज़रात के सामने आ जाएगा। मैंने 3 तकरीबन जो है वो वीडियो शॉर्ट क्लिप जो है वो आप हज़रात के सामने रखने हैं। जब रब्त कायम होगा इंशाअल्लाह ताला आप आशकार उठेंगे, आप जो है वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ इस वजह से इख्तिलाफ हुआ और किसकी क्या गलती है, ये भी आप आनन फानन अल्लाह की रहमत से अंदाज़ा लगा लेंगे। मिर्ज़ा इंजीनियर की जो ज़बान है जारिहाना है और गलीज़ लफ्ज़ होते हैं, गलीज़ लहजा होता है। उसकी जितनी भी छिद्रोल की जाए ये बिल्कुल होनी चाहिए, ये कम है मैं कहता हूँ जितनी भी होती है। ठीक हो गया। ये तो रही बात यहाँ तक कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से है वो मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि शराफत की ज़बान उस बंदे को समझ में नहीं आती। कोई बंदा साबित कर दे, अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने जारिहाना अंदाज के साथ मिर्ज़ा जेलमी को जो है वो जवाब दिया हो नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतना खूबसूरत आलिमाना सुलझे अंदाज के साथ राशिद महमूद रिजवी साहब उसका ताक़ुब कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनको भी जो है वो सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं राशिद महमूद रिजवी साहब। लेकिन इसके बावजूद वो जब भी बोलता है, कभी छोटू, कभी चूज़ा, कभी कुछ, यानी कि ये जो जेल में है इसके बारे में जैसी भी ज़बान इस्तेमाल की जाए, मेरा ख्याल है ये इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात रही यहाँ तक। इसमें समर अब्बास अत्तारी साहब का जो है वो मैं समझता हूँ किसी किस्म का कसूर नहीं है। रही बात दूसरी कि जो मौलवी साहब है इनके साथ इख्तिलाफ क्यों हुआ, अब मैं आप हज़रात के सामने जो है वो एक छोटा सा क्लिप रखना चाहूँगा। आप ज़रा एक मरतबा पहले सुन लीजिएगा मुकम्मल, और फिर उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं जो है वो एक ही चीज़ करके आप हज़रात के सामने रखूँगा। फिर आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मौलवी साहब जानबूझ के कर रहे थे
محفل خراب کرنے کے لیے یا کوئی کسی نہ کسی کا دل کا جو بڑاس ہے نا دل کی وہ نکال رہے تھے. تو آپ جو ہے اس محفل پاک کے حوالے سے یہ ویڈیو دیکھ لیں ذرا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ آخر یہ معاملہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا. یہ ویڈیو دیکھیے. چند دن پہلے لاہور میں ایک جلسہ تھا تو وہاں ایک 2 نمبر پیر کی تصویر لگی ہوئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ تھا. تو ہم نے کراس لگایا, نبی گول صاحب کا نیچے کمنٹ تھا, شمسی صاحب کیوں جلسہ کینسل کیا؟ میرے کو نمبر آنے تو میں فون کر کے دسنا سی. گول صاحب اکھاں کھولیا کرو, پتہ لگے اسی 2 نمبر بندے دی تصویر ہوئے تو نہیں جاندے. او دی وجہ وے ہم وکاؤ مال نہیں ہیں, ہم محمد مصطفیٰ کے نوکر ہیں. تو اس واسطے اس وقت میرے پاس نمبر نہیں تھا. نہیں, جب نمبر ہوگا تو پھر بات کریں گے. نہیں, کمنٹ پر بات ہوئی ہے نا. جی چلو کر لو. رہن دے گل کر لین دے. اللہ اکبر. چلو کو ودن دیو کٹا لینے خیر ہے. کمنٹ کیا تھا نا جی, وہ کمنٹ کیتا سی تسی جناب. جی کمنٹ میں نے کیا تھا, لیکن عرض یہ ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. پہلے نمبر پہ جب آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سامنے دیکھنا چاہیے. عورتیں بیٹھی ہیں, ہماری مائیں بیٹھی ہیں. یار کاش سنیں آپ مسلک کی بات کریں. غلط بات ہے. دیکھیں بات سنیں. بات بتا کیا ہو رہی ہے. پلیز ایک منٹ سنیں. دیکھیں اب آپ کے پاس سوال نہیں ہوگا تو پھر آپ ادھر جائیں گے. اس کو مسلک کی خدمت آپ نا یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جواب کیا ہے. اسی واسطے مرزا سر پہ چڑھا ہے بھائی جان. اسی واسطے مرزا سر پہ چڑھا ہے. حضرت صاحب سنیں بھائی جان یہ بات غلط ہے. مرزا اس لیے سر پہ چڑھا ہے. آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. کمنٹ کیا, آپ کو بتایا کہ وہاں 2 نمبر پیر تھا اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کیا خلاف شرع بات ہوئی ہے بھائی؟ بات سنیں. جو دشمن ہے اس کے بھائی آپ بند کریں نا. اللہ کے بندے دیکھیں بات کوئی ہوتی ہے آپ کہیں اور لے کے چلتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غلط بات ہے. آپ کے قریب آ کے میں عرض کر رہا ہوں بھائی غلط بات ہے. کمنٹ پر بات کریں آپ. آپ نے کہا وہ جناب عورتیں بیٹھی ہیں تو مرد بیٹھے ہیں جناب. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے ابے دے پلے کچھ نہیں تو میں اپنا ابا بھیج دینا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سامنے ہماری مائیں بیٹھے ہیں. بھائی مرزے کو مرزا سمام کہتا ہے باتیں کڈو. ایک منٹ. مرزے کو تسی اچھے لفظاں نال بھی جواب آئی تو رولا اچھے لفظاں دے نال راشد رضوی صاحب نے جواب دیتا ہے. ایک منٹ میری سنو. حضرت کیا ہے دوبارہ تسی پھر سنو. غلط بات ہے. دیکھو جڑی بات غلط ہے وہ غلط ہے. نہیں چھوڑنا نہیں ہے نا. بھائی یہ غلط بات ہے. جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. دیکھو وہ کہنا تواڈے بابے دیاں میں سلواراں لا دتیاں نے. نہیں خدا دا خوف کرو. تسی شادی اپنا جلسہ خراب کراندے پئے ہو. تسی جدوں میرا نام سپیکر. ہاں دیکھو جڑی گل غلط ہے وہ غلط ہے بھائی جان. سن لو. او بھائی جان گل اے سن لو. حضرت گزارش پتہ کی ہے. مرزا کہندا میں تواڈے بابے مار کے انہاں دیاں سلواراں لا دتیاں. کی جواب اے دا؟ او بھائی جان ادا کی جواب ہے؟ وہ کہندا میں تواڈے بابے دیاں سلواراں لا دتیاں نے. نا غلط ہے. شاہ صاحب دی گل منو بھائی. شاہ صاحب دی جزاک اللہ شاہ صاحب, میں تہاڈا احسان ماندا. غلط بات ہے. آ جاؤ سرکار آ جاؤ. اوے آ جاؤ سار. او میرا پتر شاہ صاحب دا جلسہ نہ خراب کرو. او تانوں جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ گل کرو. بھائی جان تانوں کمنٹ دا جواب نہیں آیا. بہ جا. او بھائی جان ایسی گل نہیں ہے. بیٹھو میں سمجھانا. او بہ جاؤ میرا پتر. او تواڈے واسطے گل نہیں ہے. بیٹھیے بھائی. آؤ. او بہ جاؤ. اونے جو ساڈے بزرگاں دے خلاف گل کیتی ہے بالکل انہوں جواب دتا جائے گا. بہ جاؤ. ہاں جی بیٹھو. او شاہ جی تسی گل غلط کر دے پے ہو. بہت شکریہ. ہاں زندہ آباد. آ جاؤ شاہ جی. ادھر دیکھیے بھائی. ادھر دیکھیے. او بہ جاؤ بھائی جان. تشریف رکھیں. ادھر دیکھیے. اچھا بھائی گل جی گل پتہ کی ہوندی پئی ہے. مرزے نے اتھوں تک آکھیا ہے. وہ کہندا پیا ہے کہ میں تواڈے مرزے جڑے نا. ایک منٹ بہ جاؤ. ہر باری ہر محفل وچ ٹوبے آ کے پنڈی والا چوڑا. بل اے گل غلط ہے. آ ویکھو پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جناب جلسہ تسی انہاں دا خراب کر دے پے. بالکل پنڈی والا چوڑا ہے. او ساڈے مسلک دا غدار ہے. تانوں کوئی نہیں پتا تواڈی یاریت میں کی کر لواں. اج سارے جان دے سامنے واضح ہو گیا ہے. کیڑی گل ہوئی یار؟ حضرت جی یہ گل غلط ہے. آج تسی آ گئے ہو وکالتاں کرن واسطے. تانوں وکالت نہیں کرنی چاہیے. سنی ہو تسی
سارے بندے انہوں کہندے نے کہ وہ مسلک دا بندہ نہیں. کمال والی گل ہے یار. لے ناظرین آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے. یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب کو کسی نے میسج کر دیا. وہ جو میسج کرنے والے تھے وہ یہ تھے مولوی صاحب نبی گل صاحب. ان کا تعلق ہے مفتی حنیف قریشی صاحب سے. اب جو پوائنٹس ہیں نا یہی جو ویڈیو آپ حضرات نے دیکھی ہے اس میں سے میں نے 2 چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کو مزید ایک مرتبہ پھر دکھا کر بات کو واضح کرنا ہے کہ اصل تکلیف درد ہے کیا. یہ ایک مرتبہ آپ ذرا سن لیجیے گا. بالکل سمپل سی بات تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی رولا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مرزا انجینئر کی بات مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے کر دی, خطیب آدمی ہے, ظاہری بات ہے وہ کبھی کسی رنگ سے, کبھی کسی کے حوالے سے, کبھی کسی رنگ سے, کبھی کسی کے حوالے سے بات تو کرے گا. اب اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو یہ بتائے کہ کیا مرزا انجینئر ان کا کچھ لگتا تھا تو بتا دے. یعنی کہ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ یعنی کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے صرف مرزا انجینئر کا نام لے کر جو اندر کی بڑھاس ہے نا وہ نکالنی تھی, اور پردہ جو اوپر سے ڈالنا شروع کیا وہ یہ جناب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے یہ والے جو ہے نا لفظ بولے. جبکہ بات کا جو آغاز ہوا وہ کہاں سے ہوا ذرا ایک مرتبہ آپ مہربانی کر کے ذرا سنیے گا تاکہ آپ جو ہے نا وہ بات کی تہ تک جان سکے. یہ آپ ذرا ایک مرتبہ سنیے گا. کمنٹ کیا تھا نا جی, وہ کمنٹ کیتا سی تسی جناب جی. کمنٹ میں نے کیا تھا لیکن عرض یہ ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. پہلے نمبر پہ جب آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سامنے دیکھنا چاہیے. عورتیں بیٹھی ہیں, ہماری مائیں بیٹھی ہیں یار. کاش کسی کمنٹ والی گل. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں ناظرین, بات ہوئی سمر عباس اتاری صاحب نے کہا جی آپ نے کمنٹ کیا تھا. اب جب بات کا آغاز ہو گیا, کہا کہ آپ نے کمنٹ کیا تھا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ کمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی کہ میں نے یہ کمنٹ کیا تھا, میں نے کیوں کیا تھا, میرا مقصد کیا تھا, اس میں کیا واضح کرنا چاہتا تھا, کیا پوچھنا چاہتا تھا, کیا بتانا چاہتا تھا, جو بھی تھا اس کمنٹ پر بات کی جاتی. کہ یہ حضرت صاحب کے الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے, ان کی زبان ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں اس حوالے سے کیا بات کروں. جن ساری پنجابی زبان کے اندر بندہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا, یہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مولوی صاحب کو کہ میں نے اب یہاں پر کیا کہنا. ہاں جی وہ کمنٹ تو میں نے کیا تھا, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بھئی آپ نے عورتوں سے کیا لینا دینا؟ وہ جو بانیان بزم ہیں, بانیان محفل ہیں, وہ جانے, سمر عباس اتاری صاحب جانے, وہ جو بھی معاملات ہو آئندہ سے نہیں ان کو بلانا نہ بلائیں گے. لیکن اس پوری مجلس میں سے صرف ایک بندہ نکلا ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جہاں بھی جاتے ہیں یہ اس انداز سے جو ہے وہ زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی جو اپنا سکرین شاٹ جیسے میں نے آپ کو دکھایا اپنے چینل پر کہ جناب غلیظ زبان استعمال کرنے پر مفتی سمر عباس کی چھترول ہوگی, یہ وہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے آگے لکھ دیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ جو اسلم بندیالوی صاحب ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے کون سے موتیوں کے ہار پرو کے جو ہے وہ زیب گلوں کیے ہوئے تھے, وہ بھی تو ذرا ہمیں بتائیے نا کہ کس طرح آپ نے گالیاں نکالی. اور جب حنیف قریشی صاحب گالیاں نکالنے پر آتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا اس وقت عورتیں دیکھ سن نہیں رہی ہوتی؟ کون سے ان کی کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو اسلامی ذہن رکھنے والی ہیں اور وہ جناب موبائل دیکھتی ہیں, بیانات سنتی ہیں, بیانات دیکھتی ہیں. اب مجھے بتائیے ان کے پاس بیان ان کا گالیوں والا وہ نہیں پہنچا ہوگا, اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے اندازہ لگا لے حالت کیا ہے. اچھا ایک ہو گیا جی یہ, اور دوسرے نمبر پر آپ ذرا جو اصل جو ان کے اندر جو غبار تھا نا, جو ابال تھا جو انہوں نے نکالنا تھا وہ یہ تھا. اصل جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ یہ حنیف قریشی صاحب کو کبھی چوڑا کہتے ہیں, کبھی پنڈی کا مویشی کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. اصل میں درد وہ تھی کیونکہ یہ جو نبی گل صاحب ہیں ان کا تعلق ہے مفتی حنیف قریشی سے. میں نے آپ کو سکرین شاٹ دکھا دیے, پھر آپ ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیجئے گا. یہ جو موصوف ہیں ان کا تعلق ہے حنیف قریشی صاحب سے. جب ان کا تعلق حنیف قریشی صاحب سے ہے تو پھر ان کو درد ہوتا ہے کہ حنیف قریشی کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے, کبھی چوڑا کہا جاتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اس کا اظہار یہ اپنے خود منہ سے کر رہے ہیں, اپنے لفظوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ یہ بھی سن لیں. ہر باری ہر محفل وچ ڈوبے آ کے پنڈی والا چوڑا, پنڈی والا چوڑا. ہر باری ہر محفل وچ ڈوبے آ کے پنڈی والا چوڑا, پنڈی والا چوڑا. ہر باری ہر محفل وچ ڈوبے آ کے پنڈی والا چوڑا, پنڈی والا چوڑا. لے جناب آپ کو پتہ چل گیا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پروگرام ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ حنیف قریشی کی چھترول کیوں کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر رکھتے ہوئے میں سلام پیش کرنا چاہوں گا مفتی سمر عباس اتاری صاحب کو. وہ جو ایک جزوی سی ان کی خامی ہے وہ میں نے پہلے ہائی لائٹ کر دی ہے. میں نے کھلے لفظوں کے ساتھ کہا, میں نے دبے لفظوں کے ساتھ نہیں کہا کہ ہر موقع پر ہر محفل پاک میں
اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی چھترول نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں معاملہ آج مرزا انجینئر کا، وہاں پر جو جتنی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ وہ بندہ سب سے ہٹ کر ہے، سب سے منفرد ہے، وہ اتنا کو بے غیرت قسم کا ہے. حالانکہ میرے اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں گے، ابھی میں نے حنیف قریشی صاحب سے ہمارا اختلاف ہے، بے بہا اختلاف ہے، لیکن میں نے جب بھی بات کی میں نے صاف کر کے بات کی، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقائق لوگوں کے سامنے پہنچانا، نہ کہ صرف اور صرف تذلیل ہی کرتے رہنا. یہ ہمارا بالکل بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے میں نے سلجھے انداز کے ساتھ، یہ نبی گول صاحب ہے، میں نے مولوی صاحب کہا ہے ان کو، میں کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں بولا کہ جس سے جو ہے وہ شاید میری پکڑ ہو جائے. تو میں جب بھی بات کرتا ہوں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سلجھے انداز کے ساتھ بات کروں، تاکہ جو سننے والا ہے وہ اس سے الٹ مفہوم نہ لے، مراد نہ لے، کوئی عجیب و غریب قسم کا تاثر نہ لے، اچھا تاثر لے. اس لیے میں سلجھے انداز کے ساتھ. لیکن جہاں پر باری آتی ہے مرزا انجینئر کی، تو میں کہتا ہوں وہ جیلم کی کتی ہے، اس کے آگے جتنے بھی کتورے ہیں وہ یہ آگے کہہ رہے ہیں. وہاں پر آ کے میں بھی بے اختیار ہو جاتا ہوں، کیونکہ جو الفاظ مرزا انجینئر بولتا ہے وہ کائنات میں شاید ایسا کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف جب کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ گالم گلو جناب تمہارے بابے ننگے کر دیں گے. اس وقت مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ جب ہم نے مرزا انجینئر کی بات سنی تھی. خیر اس پر ہم بات نہیں کر رہے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بات تھی سمر عباس صاحب کی، وہ میں نے بات جو ہے واضح کر دی ہے. میں نے بالکل بھی دبے چھپے لفظوں کے ساتھ بات نہیں کی، کھلے لفظوں کے ساتھ کی ہے. لیکن جہاں پر بات یہ آ گئی کہ جناب حنیف قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا، حنیف قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا، تو اصل جو تکلیف ہے، جو اصل درد ہے وہ یہ ہے. اور مولوی صاحب گل نبی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یعنی کہ ان عورتوں کی آڑ میں پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی خامیوں پر، اپنی غلطیوں پر. یعنی کہ وہ جو کمنٹ والی بات ہے کہ وہ دب جائے اور میں ان کی ذاتیات پر آ جاؤں، یہی کام کرتے ہیں جو مرزائی حضرات ہیں. اب وہ تو کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، جب بات کرنے پر آتے ہیں تو پھر وہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ذاتیاتی پہلو چھیڑ دیں جس سے یہ بندے ہے کہ تذلیل ہو جائے، ڈیگریڈ ہو جائے، اور ہماری جتنے بھی جھوٹ ہیں، خامیاں ہیں، ان پر جو ہے وہ پردے پڑ جائیں، لوگوں کی نظروں میں، آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی پڑ جائے، کسی کو پتہ چلی نہ کہ اصل معاملہ ماجرا ہے کیا. یہی بات کی ہے، یہی معاملہ سیم ہوا ہے اس محفل پاک میں. اور یہ جو حضرت صاحب ہیں نبی گل صاحب، انہوں نے صرف اور صرف یاری نبھائی ہے. لیکن سمر عباس عطاری صاحب نے حق ادا کیا. ان کے منہ پر کہا، ٹھوک بجا کر کہا، حلال اعلان کہا کہ ہاں ہم ان کو چوڑا کہتے ہیں، آپ کا یارانہ ہے تو ہم کیا کریں. بالکل صحیح. ابھی آپ ان کے ساتھ یاری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا مزید، بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں. بس میں شاید آخری بات کرنے جا رہا ہوں. کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں شیخ الحدیث علامہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب، انہوں نے بڑی واضح دو ٹوک بات کہی تھی. میرا خیال ہے اس سے آگے کچھ اور نہ بھی بیان کیا جائے تو میرا خیال کہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ حنیف قریشی صاحب ہر اس بندے سے آ کر اعلان برات کر دیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے سماندرازی کرتے ہیں. ان میں بالخصوص یہ جو عبد القادر شاہ صاحب ہو گئے، پورا پنڈی گروپ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ریاض شاہ صاحب کتنی بے باکی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ زبان درازی کر رہے ہیں. طیب سیاہ جو ہے وہ بھی بے باکیاں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں وہ جو جن کو ٹنچ بات بھی کہا جاتا ہے، محمود ہزار بھی جن کو کہا جاتا ہے، یہ سارے جتنے بھی ہیں حلال اعلان کرتے ہیں. لیکن حنیف قریشی صاحب میں اتنی ہمت جرت نہیں ہوئی. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رجوع ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے پہلے کئی مرتبہ رجوع کر لیا ہوا ہے. بہرحال جناب میں نے جو سمجھا اچھا بہتر جو مجھے لگا وہ میں نے حقائق آپ حضرات کے سامنے بالکل دیانتداری کے ساتھ رکھ دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.